इसका सेहरा जो है बीजेपी के सर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर बनता दिख रहा है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। इसको लेकर क्या बिहार में सेहरा पहनने का नहीं है और मुरेठा बांधने का नहीं है बिहार में जैसे बोलते हैं। सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि वो कौन व्यक्ति है जो संवाद स्थापित कर रहा है। तो अब 25 से घट के 14 हुए और अति पिछड़ा के लोग नहीं थे, पिछड़ा वर्ग में भी लोग कम थे बिहार की सियासत में कि 15 साल के अपने समय में वो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। तो ये अपने आप में बहुत ही मज़ा का खेल इसलिए हुआ कि कभी इस पार कभी उस पार हो रहे। मुखलिसाना रवैया रखती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली भारत सरकार देती है, बिहार को गुजरात से भी कम। किसी व्यक्ति की, किसी समूह की, किसी पॉलिटिकल लीडर्स की नस दबाने में उनके पास न जाने कितने तंत्र हैं जो तंत्र विद्या से फंसाती है। हमको बिहार में कोई उड़ीसा का, पंजाब का, राजस्थान का आदमी तो नजर नहीं आता, कोई तमिलनाडु का और कोई साउथ का और कोई बंगाल का आदमी तो नजर नहीं आता काम करते हुए तो बिहार के लोग ही हर जगह नजर आते हैं। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद रजा खान। आज हम एक ऐसे राज्य की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिहार। बिहार राज्य पर पूरे देश और दुनिया की नजर रहती है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको राजनीति और सियासत का राज्य कहा जाता है। वहां हर बच्चा और चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो सियासी तौर पर इतना अवेयर होता है कि उसकी मिसाल दी जाती है। तो बिहार में क्या होने वाला है आइंदा विधानसभा चुनाव में जो 2-3 महीने में होने वाला है, और किस तरह का गठबंधन बन रहा है, क्या सोशल इंजीनियरिंग है, क्या कास्ट इक्वेशन है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम डॉक्टर शकील अहमद खां साहब से। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शकील अहमद खां साहब CLP लीडर हैं बिहार विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से। इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे डॉक्टर शकील अहमद खां साहब आपसे कि बिहार में किस तरह का गठबंधन चला। क्या इस बार आपको लगता है कि RJD के साथ, यानी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, गठबंधन उतना स्मूथ हो पाएगा? क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव में गठबंधन में काफ़ी कुछ खींचतान चल रही थी। आप लोगों ने 150 सीट की डिमांड की थी, बाद में 70 सीटें मिली आप लोगों को, जिसमें 19 आप जीत पाए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो गठबंधन है स्मूथ हो पाएगा? इस बार ज़्यादा स्मूथ हो पाएगा और है भी, क्योंकि अगर आप देखिएगा बैक टू बैक हमारी लगभग 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और अलायंस पार्टनर्स के साथ इतने पहले से मीटिंग की तैयारी पहले हुई नहीं थी, जो पिछले साल का तजुर्बा रहा। और उन्हीं तजुर्बात की बुनियाद पर हमको ये सीख मिली कि हम अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ जो कि नीचे तक परकुलेट करे, पंचायत तक, ब्लॉक तक और ज़िले में, तो 3 तो बड़ी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें कि हम अपने ज़िला सदूर के साथ मुलाकात कर चुके हैं, ज़िले के साथ अहम कारकुनान के साथ मीटिंग तमाम पार्टियों के अलायंस पार्टनर्स के साथ हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 6 महीने में अगर आप देखिएगा तो इतने ज़्यादा कार्यक्रम किए। राहुल गांधी का दौरा 4 बार हो चुका है। राहुल गांधी जी का दौरा ख़ास तौर पे उन तबक़ात के बीच में हुआ है जिस तबक़ात की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, वो अति पिछड़ा हैं, दलित हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो जो राहुल गांधी जी की सोच है कि सत्ता में जिनकी जितनी हिस्सेदारी, उनको भागीदारी उतनी मिले, ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है बिहार में। आप देखिएगा कि बिहार में इस बार जो रिज़ल्ट आएंगे वो महागठबंधन के पक्ष में इसलिए आएंगे कि हमने उन सवालों को भी कुरेदा है जो सवाल वहाँ की जनता के पक्ष के सवाल है। फ़र्ज़ कीजिए मिसाल के तौर पर कि जो पलायन का मुद्दा है, बिहार में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों में फैले हुए बिहारियों की तादाद अब 3 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। बिहार से आने वाले नौजवान जो तालीम के मैदान में जाते हैं, शिक्षा में जाते हैं, 10th क्लास के बाद ही वहाँ से आना शुरू हो जाता है विभिन्न राज्यों में मुख्तलिफ कोर्सेस के मामले में लेके। मजदूरी के मामले में चूँकि बिहार के पास अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ है, तो गोया कि इन सारे सवालात के बुनियाद पे ही हम वहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसको हम घेर भी रहे हैं और उनके तमाम विफलताओं को हम लोग आश्कार कर रहे हैं। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है।
लेकिन बात आप लोग कर रहे थे और राहुल गांधी ने लगातार बात की कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना की बात। तो जातीय जनगणना के बाद पिछले साल 2 साल 3 साल से कर रहे थे राहुल गांधी, और कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर लोगों को अवेयर भी कर रहे थे। और इसका सेहरा जो है बीजेपी के सर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर बनता दिख रहा है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। इसको लेकर क्या बिहार में? सेहरा पहनने का नहीं है और मुरेठा बांधने का नहीं है बिहार में, जैसे बोलते हैं। सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि वो कौन व्यक्ति है जो संवाद स्थापित कर रहा है। राहुल गांधी जी की आप 4000 किलोमीटर की यात्रा देखिएगा या उसके बाद की भी यात्रा देखिएगा, जो इंसाफ पे मबनी यात्रा थी, उसमें तो संवाद यही है कि जब तक के मुल्क का आईना सामने नहीं आएगा, मुल्क के लोगों के का एक्सरे नहीं सामने आएगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उनके सोशल कंडीशन कैसी है, उनकी तालीमी हालात कैसे हैं, रोज़गार बेरोज़गार के हालात कैसे, इसका जब पैमाना हमारे सामने आएगा, जब इसकी स्टडी नहीं होगी, तब तक हम कोई सही पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। और लगातार राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी में खड़गे जी ने, सबने मिलकर के इस बात को उठाया। पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, मुख्तलिफ अजलास में हो, मुख्तलिफ मजलिसों में हो, मुख्तलिफ मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक ऐसा दबाव है जिसको कि सरकार को मानना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार फिर चालाकी कर रही है। अनाउंसमेंट, जैसे कि 3 जो हमारे काले कानून थे किसानों वाले, उसमें भी अनाउंसमेंट हुआ, खुद ही वापस ले लिया, और उसके बाद एक्चुअली में वो ज़मीन पे कितना उतरा। तो हमको पता है भारतीय जनता पार्टी से, जिसको कि बड़का झूठा पार्टी जनता दल यू कह चुकी है, तो जनता दल यू के ज़बान से बड़का झूठा पार्टी कहलाने वाली पार्टी से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। और बिहार की जनता भी और देश की जनता भी इस बात को अच्छी तरह समझती है। लेकिन ऐसे ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक में क्या परसेप्शन है? आपको क्या लगता है कि आप चूंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, कि इस कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट जो हुआ, तो आपको लगता है कि इससे थोड़ा नुकसान होगा कांग्रेस को? नहीं, गली गली में वहाँ यह बात जाहिर हो चुकी है कि राहुल गांधी जी की मेहनत रंग ला रही है, और मौजूदा सरकार को ये झुक कर के ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार के वज़ीर आज़म से लेकर तमाम मंत्रियों ने, तमाम उनके वज़ीर ने और तमाम पार्टी के बड़े ओहदेदारान ने जिस तरह से कास्ट सेंसस की मुखालफत की थी और एक बैग आपने मान लिया, तो इसका मतलब है कि आपको नीचे का दबाव मिला है। उस दबाव की वजह से आपने सिर्फ अनाउंसमेंट किया है। तो जनता इस बात को बिहार समझती है कि ये राहुल गांधी के दबाव में चीज़ें हुई हैं, या हो रही हैं, या होंगी। आपके गठबंधन में, यानी महागठबंधन में, तेजस्वी यादव एक बड़ा युवा चेहरा है बिहार में, और लेकिन कांग्रेस में इस तरह का डायनामिक और युवा चेहरा मिसिंग है। बात होती है कन्हैया को सामने लाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार वो मिसिंग कुछ पार्ट है, यंग डायनामिक। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ये तो एक लंबा और पुराना गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। 20 साल पुराना गठबंधन हो चुका, और गठबंधन 1-2 बार थोड़े समय के लिए अलग भी हुआ था। 2010 में हम असेंबली अलग लड़े थे, 2009 में हम पार्लियामेंट अलग लड़े थे, और नताइज हमारे सामने हैं। तो इस बात को हम दोनों ख़ास तौर पे महसूस करते हैं, और लेफ़्ट पार्टी भी हमारे साथ है, कि महसूस करते हैं कि साहब गठबंधन ज़रूरी है। और आप ये देखिएगा कि जो 400 पार करने की बात करते थे, वो 240 पर अटकने के बाद वो भी अब गठबंधन की बात करने लगे। तो गठबंधन वक्त की आवाज़ है, और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्तिवादी मामला है नहीं। आपने जिन साहब का भी नाम लिया, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के पीछे कांग्रेस पार्टी चल रही है बिहार की। हम एक सामूहिक तौर पर चीज़ों का फैसला करते हैं, और आज भी चीज़ों का फैसला करते हैं, और सारी चीज़ें हमारे यहाँ हाईएस्ट लीडरशिप वक्त पे वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फैसला लेती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी हम लोगों ने वहाँ राजेश राम, जो एक दलित चेहरा है और पिछले 10 साल से वो हमारे साथ एमएलए भी हैं, उनके वालिद भी एक दलित चेहरा थे, और दलितों की तादाद मिला जुला करके 20% की है पूरे बिहार में। तो ऐसे सिचुएशन में हमने उनको दिया, और बहुत ही मुस्तैदी और ज़िम्मेदारी के साथ दिया, क्योंकि ये एक वंचित वर्ग रहा है। तो राहुल गांधी जी से ये सवाल भी किया जाता था, और राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस सवाल को एड्रेस करते हुए ये कहा कि बिल्कुल सही है कि जब हम ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी तादाद है भागीदारी भी होनी चाहिए। तो अगर आप देखिएगा कि फिर पार्टी के स्ट्रक्चर में फ़िलहाल जो तब्दीली आई है बिहार में, हमने पूरी कोशिश की है कि अति पिछड़ा वर्ग को, दलित वर्ग को, मुसलमान वर्गों को उसके मुनासबत से, आबादी के मुनासबत से उनको जगह दी जाए।
تو یہ ساری مثالیں یہ کہتی ہیں کہ بہت ہی کلیکٹیو پریاس چل رہا ہے، کوئی ویکتی نہیں ہے۔ لیکن 40 ضلعوں میں 14 ضلع کے آپ کے جو ادھیکش ہیں کانگریس کے وہ سورن جاتی سے پہلے 25 تھے، تو اب 25 سے گھٹ کے 14 ہوئے، اور اتی پچھڑا کے لوگ نہیں تھے، پچھڑا ورگ میں بھی لوگ کم تھے، مسلمانوں میں بھی تعداد کم تھی، اور جو جہاں زیادہ مضبوط ہے اور پارٹی کو چلانے کے لیے کیپیبلٹیز بھی چاہیے، تو ہم بہت ہی پریکٹیکل ہو کر کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ہم پریکٹیکلی جس چیزوں کو سوچتے ہیں، ہم کسی کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انکلوژن اس بنیاد پہ ہے کہ ان کی ضرورت ہے، تو ان ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے انکلوڈ کیا گیا ہے۔ ہم ایکسکلوژن کی پالیٹکس تو اپر کاسٹ کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں، کریں گے بھی نہیں، تو اس لیے چیزیں بہت صحیح دشا میں چل رہی ہیں۔ دیش کے لوگوں کو اور خاص طور سے بہار کے لوگوں کو ان کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے پپو یادو کو لے کے۔ پپو یادو بہار کا ایک بڑا چہرہ ہے جو دیش میں بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ پپو یادو نے اپنی پارٹی کو مرج کر دیا کانگریس میں، اس کے باوجود کانگریس پپو یادو کو ٹکٹ دلا پانے میں بھی ناکام رہی۔ پھر پپو یادو کا کوئی رول بھی نظر نہیں آ رہا ہے عام دنوں میں، کانگریس میں کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ آخر کیا ہے پپو یادو کو لے کر؟ کیونکہ پپو یادو اگر فرنٹ پہ ہوں تو بہار ودھان سبھا چناؤ میں لگتا ہے کہ کانگریس کو کچھ فائدہ ہی ہوگا، لیکن پپو یادو کیوں اس کے باوجود حاشیے پر ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کے ذریعے کچھ تصویر بنائی جاتی ہے، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ تصویر ان کی ہی بنتی ہے جو میڈیا کے سامنے یا اپنے کاموں کی بنیاد پہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں بات صحیح ہے، کبھی زیادہ کبھی کم ہو سکتا ہے۔ پپو یادو جی کا مرجر ایک طرح سے انہوں نے AICC میں کیا تھا، میں اس میں شامل تھا، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب الائنس میں جاتے ہیں تو ہم اپنے جو پرانے گٹھ بندھن ہیں اور پرانے گٹھ بندھن کا جو ہمارا وہ ساتھی جو کہ مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر کرائسس میں کھڑا ہوا ہے، تو ان کی باتوں کو بھی ہم کلیکٹیولی مانیں۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ صاحب ہم یہ جو گٹھ بندھن چل رہا ہے کانگریس کا، لیفٹ کا اور راجد کا، یہی رہے گا، کوئی نیا انکلوژن کی آوشکتا نہیں ہے۔ تو اس بات کو مانا گیا، اور اس بات کو پپو جی بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ نتیش کمار کی اگر ہم بات کریں تو نتیش کمار 7 بار مکھ منتری رہے، اور ان کی ایک الگ طرح کی امیج بھی ہے کہ کبھی کس گٹھ بندھن کے ساتھ کب جائیں گے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس بار نتیش کمار سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ کیا وہ گٹھ بندھن کے ساتھ رہیں گے؟ کیا مطلب ان کے پورے جو کارکال کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کتنی امیدیں بھی رکھتے ہیں؟ مجھے ذاتی طور پر کوئی نتیش کمار جسے کوئی بے تعلقی نہیں رہی ہے، اور ان کے اپنے کام کرنے کا اندازہ ہے، لیکن یہ بھی ایک ہاسیاسپد استھتی رہی ہے، مضحکہ خیز عالم رہا بہار کی سیاست میں کہ 15 سال کے اپنے سمے میں وہ 7ویں بار مکھ منتری بنے۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی مضحکہ خیز اس لیے ہوا کہ کبھی اس پار کبھی اس پار وہ رہے، اور اس میں ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو ہمیشہ یہ چاہتے رہے، جیسا 2015 میں انہوں نے شروعات کی تھی کہ نہیں صاحب مہا گٹھ بندھن بنایا تھا اور ساتھ رہے، پھر وہ بدل گئے، پھر ساتھ میں شامل ہو گئے، پھر انڈیا گٹھ بندھن بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا رول تھا۔ ہم کبھی کسی کے رول سے انکار نہیں کرتے، لیکن آنے والے بھی وہ خود تھے، جانے والے بھی وہ خود ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک ٹیک اوور کرنے کے موڈ میں ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی جن مثالوں کے ساتھ اور جن لفظیات سے ماننیے نتیش جی کو پکارتی ہے، اب وہ پردھان منتری لاڈلا بول رہے ہیں۔ یہ کوئی بچہ تو ہے نہیں، ان کی عمر بھی 75 سال 74 سال ہو چکی ہے، ان سے ماننیے پردھان منتری شاید 1 سال بڑے ہی ہوں گے، تو آپ لاڈلا بولے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اپہاس کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی مکھ منتری کو جو اتنا پرانا ہو، جس کا اپنا تجربہ بھی ہو، اور انہوں نے اپنے طور پہ کام کیا، آپ ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جنتا دل یو کے بارے میں جو رائے ملک کے وزیر اعظم نے رکھی، اور جنتا دل نے جو رائے برقع جھٹا پارٹی کے معاملے میں رکھی، وہ جو ڈائلاگس ہیں بڑے بڑے امپورٹنٹ ہے، آپ نکالیے گا اپنے آرکائیو سے تو ڈائلاگس بڑے امپورٹنٹ ہے، اور وہ مذاق کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے بہار میں۔ تو نتیش جی کی پارٹی ہے، اور انہوں نے جس طرح کی سیاست کی ہے وہ ان کے سامنے ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ان کے سامنے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ موجودہ سرکار میں سارا ٹھیکڑا پھوڑ دیا جائے جنتا دل یو پہ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ان تمام برائیوں کے اور تمام خلفشار کے اور تمام زوال کے
اور تمام طرح کے جو مشکلات کا سامنا بہار واسیوں کو جھیلنا پڑا ہے، اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی پوری طرح سے ملوث ہے۔ مثال کے طور پر میں کوئی بات بنا مثال کے نہیں دیتا ہوں، کیندر اور راجیہ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اکانومک رشتہ بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ یاد کیجئے کہ 2004 سے لے کے 2014 کے بیچ میں یو پی اے کی سرکار میں بہار کو مختلف مد میں، مختلف صورتحال میں، مختلف اسکیمز کے تحت پیسہ کتنا ملا اور وقت پہ ملا کہ نہیں ملا۔ تو جو ماہر ہیں پوری دنیا میں اناؤنسمنٹ کے طور پر، وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ تو وزیر اعظم کے 2015 کے اناؤنسڈ جو مدد تھی، اس کا کیا پہنچا؟ آج تک اس کا جواب نہیں مل پایا۔ کیندر کا پیسہ کسی اسکیم میں 90%، یو پی اے کے زمانے میں زیادہ تر 75 اور 90% کا اسسٹنٹ ملا کرتا تھا، وہ اسسٹنٹ گھٹ کر کے کہیں 40%، 50% ہو گیا، 75% بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہار میں جو ترقیاتی پروگرام چل رہے تھے، اس میں کیندر کا جتنا پیسہ جانا چاہیے تھا، جو ریسورسز جانا چاہیے تھے، وہ کم ہو گئے۔ تو آپ اس کا مطلب یہ کہ پورے طور پر بہار واسیوں کو پریشان کرنے کا، بہار واسیوں کو تنگ کرنے کا ٹھیکہ، ذمہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور موجودہ بھارت کی سرکار نے لے رکھا ہے۔ یہ بات میں اس لیے پھر آخر میں کہتا ہوں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سرکار ہمارے ساتھ تھی، جنتا دل یو ہمارے ساتھ تھی، ہمارے گٹھ بندھن جنتا دل اور کانگریس اور لیفٹ پارٹی جب اس سرکار میں شامل تھے، تو اس وقت جتنے منسٹرز تھے جو جنتا دل یو کے منسٹر تھے، چاہے وہ منریگا کے منسٹر ہوں، چاہے وہ سواستھ کے منسٹر ہوں یا بجلی کے منسٹر، ان تینوں کے بیانات پٹل پہ آئے ہیں کہ کیندر ہمارے ساتھ بہت ہی مخلصانہ رویہ نہیں رکھتی ہے۔ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی بھارت سرکار دیتی ہے، بہار کو گجرات سے بھی کم۔ آپ یہ جو رویہ ہے، جو کہ ایک عجیب و غریب رویہ ہے، دوستانہ رویہ نہیں ہے، تکلیف دینے والا رویہ ہے، یہ ساری چیزوں کو جنتا سمجھ رہی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور جنتا دل یو کو بھی آپ دیکھیے گا بھارتیہ جنتا پارٹی کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی سے جڑا سوال ہے بہار کو اسپیشل راجیہ کا درجہ۔ ہمیشہ تیجسوی یادو یا لالو یادو بھی بولتے رہے، اور ساتھ میں نتیش کمار بھی اسی سر میں سر ملاتے رہے، اور ہمیشہ ان کی ڈیمانڈ رہی کہ بہار کو اسپیشل راجیہ کا درجہ دیا جائے۔ اور پچھلے یعنی اس بار بی جے پی کے ساتھ گٹھ بندھن میں شامل ہونے سے پہلے بھی وہ یہی بات کہہ رہے تھے، پھر گٹھ بندھن میں شامل ہو گئے اور سب لوگوں کو امیدیں ہوئیں کہ شاید اسپیشل راج کا درجہ مل جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات کب تک اٹھتی رہے گی، کبھی ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا؟ اور جب اب تو بی جے پی کی بھی سرکار میں شامل ہے تو اور ڈبل انجن کی سرکار ہے، کیا آپ کو لگتا ہے، کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیے، اقبال کا ایک شعر ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ تو بخالت کی انتہا ہے۔ ماننیے ہمارے موجودہ مکھ منتری جی اور ان کی پارٹی نے 3 کروڑ بہاریوں کا سگنیچر کیمپین چلایا۔ سگنیچر کیمپین چلانے کے بعد ودھان سبھا میں کئی بار تمام پارٹیوں نے مل کر کے اس بات کو پارت کیا، اس ریزولوشن کو۔ بہار کے تمام پارٹی کے لوگ یہاں آئے دہلی میں سرکار سے ملنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی ہاتھ میں آیا، ہم جس کو بولتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا، اور اس کو مان لیا جنتا دل یو نے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مجبوری ہو جاتی ہے کہ جنتا دل یو اور نتیش بابو اس بات کو مان لیتے ہیں کہ آپ ایک عروج پہ لے کے جاتے ہیں اپنے کیمپین کو، اور اس طرح سے پست ہوتے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، آپ کی نس کہیں نہ کہیں دبا رکھی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اور یہ تو ماہر ہے۔ آج کی موجودہ سرکار بھارتیہ جنتا پارٹی کسی ویکتی کی، کسی سموہ کی، کسی پولیٹیکل لیڈرز کی نس دبانے میں ان کے پاس نہ جانے کتنے تنتر ہیں، تو تنتر ودیا سے پھنساتی ہے۔ تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایکسیپٹنس کیا ہوا، لیکن آج بھی وہ مانگ ہے اور رہے گی۔ بہار میں جب بات ہوتی ہے وکاس کی اور اچھی سویدھا کی، تو بہار میں اکثر پٹنہ سے لے کر کئی جگہ ہم لوگ بھی گئے ہیں تو دیکھا کہ سڑکیں خراب ہیں، پٹنہ میں بھی، گیا میں بھی، اور جتنے بڑے شہر ہیں، اور اسی طرح سے پلائن، بے روزگاری۔ کیا جنتا کو اس بار ودھان سبھا میں کیا آپ لوگ وعدہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا گٹھ بندھن، بہار کا جو چناؤ اس لیے بھی مہتوپورن ہے کہ پورے دیش میں اگر کہیں کوئی کسی راج میں اکیلا چناؤ ہو رہا ہے تو بہار میں ہے۔ تو تمام پارٹیوں کا آنا جانا ہوگا، ہماری پارٹی بھی، اور پردھان منتری تو جانے میں ماہر ہیں۔ اور آپ دیکھیے، تعجب ہے کہ جب پہلگام کا معاملہ سامنے آیا، شہادت ہو گئی ہمارے کامن آدمی کی، اس وقت بھی وہ مدھوبنی میں پھولوں کا گلدستہ شیئر کر رہے تھے سیدھے۔ تو وہ جاتے رہتے، آج بھی وہاں ہیں، اور ان سے یہ امید کرتی ہے جنتا کہ پھر ایک نئی فہرست جھوٹ کی آئے گی۔
بہار کی جنتا اس بات کو سمجھتی ہے. بہار آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو، سوشلی پولیٹیکلی ایکٹیولی سوچا کرتا ہے. تو ان سب معاملات میں آپ دیکھیے کہ جو گٹھ بندھن ہے، انڈیا گٹھ بندھن، ہمارا مہا گٹھ بندھن ہے، اس کے پکش میں ہی جنتا رہے گی. اور پلائن کا مدعا کوئی آسان نہیں ہے. بڑا سا ہم لوگوں نے کارواں نکالا، یوتھ کانگریس نے، NSY نے. آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ اس میں راہل گاندھی جی بھی گئے. آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو اتی پچھڑی جاتی اور دلت جاتیاں ہیں، ان کے لیے جو گورنمنٹ ہے، خود ہی گورنمنٹ نے جو اسکیم بنایا ہے، ہاسٹل میں رکھنے کا اسکیم، ان کو مختلف طرح کے ریزرویشن دینے کی اسکیم، ان کو اسکالرشپ دینے کی اسکیم، ان سارے اسکیمز کو بھارت سرکار نے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے قتل کر دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عوام کو، اچھا نوکری کی کوئی یہ بات نہیں ہے. دلت ورگ سب سے زیادہ آج کے دن میں غصے اور روش میں ہے کہ آپ نے تمام پبلک سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر میں بدل دیا. پرائیویٹ سیکٹر میں ریزرویشن نہیں ہے، پبلک سیکٹر میں تھوڑی سی کھڑکی 22.5% جو ہمارے SC ST کے لوگ ہیں ان کے لیے کھلا کرتا تھا، وہ کمزور ہو گیا. تو بہار تو اس طرح سے بہت ہی سجگ ہے. بہار میں بڑی آبادی 20% دلتوں کی ہے، اس کے لیے یہ راستے سب مسدود ہو چکے ہیں. تو یہ سارا ملا جلا کر کے معاملہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور جنتا دل کی جو موجودہ سرکار اس کے خلاف جاتا ہے، اور پکش میں ان کے جاتا ہے جو ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں. آج ہم لوگوں نے کیا کہا ہے کہ مائیں بہن سمان یوجنا کے تحت ہم جا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ تمام طرح کے نیتا وہاں پہنچ رہے ہیں. عورتوں سے ہم لوگ اس پہ سگنیچر لے رہے ہیں کہ ہم ان کو 2500 روپیہ دے پائیں گے. آج کے دن میں پورے ہندوستان میں اگر کمپریٹیو اسٹڈی آپ کیجیے گا ڈیولپمنٹ کا، تو نیتی آیوگ بھی کہتا ہے کہ بہار فیصدی راج ہو گیا ہے. ڈفرینٹ جگہ سے جو جس سبجیکٹ پہ جو بھی اسٹڈی ہو رہی ہے، انسٹیٹیوشنز کی اسٹڈی ہو رہی ہے، یعنی بیکورڈ اسٹیٹ کا ٹیگ لگا ہوا ہے. جی ٹیگ لگا ہوا ہے. اور کمپریٹیولی 20 سالوں میں جو 15 سالوں میں جو نتیش جی کہتے ہیں، جنتا دل اور بھاجپا کہتی ہے کہ بہار کو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو بھائی آپ کے آنکڑے کیا بتاتے ہیں؟ انہی سمے میں دوسرے راجیوں میں بھی سڑکیں بنی ہیں، چوڑی چوڑی سڑکیں بنی ہیں. پردھان منتری کی جو وہ سڑک ہے، جو سڑک یوجنا، پردھان منتری وہ چلی ہے، تو ہر جگہ چلی ہے. لیکن پلائن تو نہیں ہوا ہے. ہم کو بہار میں کوئی اڑیسہ کا، پنجاب کا، راجستھان کا آدمی تو نظر نہیں آتا. کوئی تامل ناڈو کا اور کوئی ساؤتھ کا اور کوئی بنگال کا آدمی تو نظر نہیں آتا کام کرتے ہوئے تو بہار کے لوگ ہی ہر جگہ نظر آتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے 27 مل ہوا کرتی تھی. دیکھیے آپ، المیہ یہ 27 مل ہوا کرتی تھی، چینی مل، ابھی 5 بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوشنس ہیں، جو پٹنہ یونیورسٹی میں جس کا داخلہ ہو جاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ بہترین جگہ پہ داخلہ ہو گیا. ساری یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی کمی ہے. تو ملا جلا کر کے ایک فیصدی راج کہلانے کے لیے جتنے بھی آیام ہیں وہ سب کچھ وہاں موجود ہے. ایک سوال ہمیشہ ذہن میں جنتا کے رہتا ہے، پورے دیش کے، کہ لالو پریوار کہیں نہ کہیں سے کنٹروورسی میں رہتا ہے. کبھی بھرشٹاچار کے معاملے کو لے کر کئی طرح کے بھرشٹاچار. کانگریس پارٹی لالو یادو کی پارٹی کے ساتھ یہ گٹھ بندھن کر کے اپنے آپ کو بھرشٹاچار مکت کیسے بتا سکتی ہے؟ دیکھیے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے پچھلے 11 سال میں اور اس کے پہلے بھی اس نے الزامات کو جس طرح سے اور مضبوط کیا ہے. کانگریس پارٹی کے اوپر بھی الزامات ہیں، جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ بھرشٹ ہے، اور ایسا انہوں نے CBI اور ED کے لوگوں کو بھیج کر کے کیا. لوگوں کے سامنے ایک طرح کی مثال پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ایک طرح کا نظارہ پیش کیا ہے کہ یہ سب لوگ بھرشٹ ہیں اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو لالو پرساد یادو نے جب اپنی سیاست شروع کی تھی، یاد کیجئے کہ آخر امپاورمنٹ کا جو پورا پروسیس ہے، اس کے پہلے تو کوئی گٹی ڈھونے والی عورت ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتی تھی. کوئی ٹھیلے پہ مزدور ممبر آف پارلیمنٹ MLA نہیں بن سکتا تھا. یہ جو امپاورمنٹ کا پروسیس ہے، اور انہوں نے جس طرح سے ایک اٹیک کیا اس آرڈر کو، جس آرڈر میں چند لوگوں کے پاس ساری کچھ تھا، سہولیات تھی، وہ سہولیات اور لوگوں میں بھی بٹنے شروع ہو گئی. تو وہ ورگ جو ہے جس کا کہ قبضہ ہے ہر چیزوں پہ، چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ ذرائع ابلاغ ہو، چاہے وہ کمیونیکیشن کے جتنے بھی ٹولز ہوں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو بدنام کرے گی. اس سوائے بدنام کرنے کا طریقہ ہے یہ، ادروائز اس میں کوئی سچائی نہیں. ابھی حال کے دنوں میں ایک کنٹروورسی اور لالو یادو کے پریوار میں آ گئی. وہ تیج پرتاپ یادو کو لے کر کے انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ ان کا معاملہ، اور پھر ابھی چونکہ پہلا طلاق ان کا نہیں ہوا ہے اور کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے. اس کو کیسے، یہ کتنا امپیکٹ ڈالنے جا رہا ہے کہ لالو یادو یہ الیکشن پر، اسمبلی کے الیکشن پر، اور چونکہ لالو یادو کا پریوار پھر کنٹروورسی میں آ گیا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی مثالیں تو بھارتیہ جنتا پارٹی میں وزیر اعظم سے لے کے مختلف جو چیف منسٹرز ان پہ بھی لگتے آئے ہیں. تو یہ کوئی مدعا ہے ہی نہیں.
ایک پریوار کا نجی زندگی کا معاملہ. سیاست کے معاملہ تو وہ ہوتے ہیں کہ ہم کو سیاسی زندگی میں، سماجی زندگی میں ہمیں ملا کیا، بہار کی جنتا کو فائدے کے لیے ان کے سمگر وکاس کا کیا کام ہوا، وہی مدعا ہے. کسی آدمی نے کسی کا ایک ذاتی نظریہ ہے اپنے زندگی گزارنے کے تعلق سے، تو وہ تعلق ہے. اس کو اگر کوئی آدمی کنٹروورسی کا حصہ بناتا ہے تو اس سے خراب بات تو کچھ ہو نہیں سکتی ہے، ایسا ہم مانتے نہیں. ادروائز اس طرح کے قصے کہانیاں تو کون پارٹی ہے جہاں نہیں ہے. اس سے الگ ہونا چاہیے بحث، یہ ہے ہی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. جب راہل گاندھی جب بھارت جوڑو یاترا نکال رہے تھے تو بہار پر بھی ان کا خاص فوکس تھا. تو اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ بہار میں کانگریس اس طرح سے اپنے آپ کو ریسرجنٹ نہیں بنا پائی اور اس طرح سے کھڑا نہیں کر پائی. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا پارٹ مسنگ ہے، یا کانگریس کا رول بہار میں ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے آر جے ڈی کی وہ جونیئر پارٹنر ہو، وہ وجہ کیا ہے؟ نہیں خالد صاحب، ہم بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو رزلٹ حسب خواہ ہم کو آنے چاہیے وہ کیا وجہ کہ نہیں آ سکی. آپ دیکھیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے کام کرنے کا. اس کے اختیار میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بہار میں کانگریس کے پاس اس کے اختیار میں بہت ساری چیزیں آ جائیں. تو جب ہم الائنس میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی اس پہ چوک بھی ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر برسر اقتدار میں نہیں ہیں یا برسر اقتدار کے حصے میں نہیں بنتی ہیں تو جو اس کا ایک ورکرز کا نظام ہوتا ہے، جو کارجکرتاؤں کا نظام ہوتا ہے، وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. وہ ہمارے یہاں صورتحال ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود 30 سال 35 سال وہاں سرکار میں ہم شامل نہیں ہیں یا سرکار کے نزدیک ہیں، اس کے باوجود ہر ضلع میں، ہر بلاک میں ہماری پارٹی انٹیکٹ ہے، لوگ موجود ہیں، بڑے پیمانے پہ ہم ریلیاں کر لیتے ہیں. تو یہ تو آج کے دور میں جہاں سب کو کچھ نہ کچھ پانے کی تمنا ہوتی ہے، کانگریس کا ورکر کھڑا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم ایک شعوری کوشش زیادہ کر رہے ہیں آج کے دن میں، اور راہل گاندھی جی کا بھی پورا فوکس ہے، پوری کانگریس پارٹی سینٹرل لیڈرشپ کا جس طرح سے فوکس ہے، تو کانگریس پارٹی ایک مضبوط الائنس پارٹنرز کے طور پر اپنے لیے بھی اور الائنس کو بھی مضبوط کرنے میں صحیح قدم ثابت ہوگی. کیندر سرکار خاص طور سے بی جے پی سی اے این آر سی، یونیفارم سول کوڈ، پھر وقف امینڈمنٹ بل، ان سب کو کہیں نہ کہیں سے کسی دوسرے اسٹیٹ میں لاگو بھی کر رہی ہے، اور نیشنل لیول سے لے کے تمام اسٹیٹ لیول پر ان تمام مدعوں کو پھر سے فرنٹ پر لا رہی ہے. بہار کے اسمبلی چناؤ میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ان سب مدعوں کا اثر ہوگا، اور یہ مدعے اٹھیں گے، اور اگر کانگریس کیا اس کو اٹھائے گی، کانگریس اس کو ایڈریس کرے گی، یا مسلم ووٹ بینک کی وجہ سے اس پر خاموشی اختیار کرے گی؟ دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جن کاموں سے فائدہ ملتا ہے تو وہ کام کیوں نہیں کرے گی. ان کو اس ملک میں ایک نفرتی واتاورن پھیلا کر کے، ہندو مسلمان کروا کر کے، اپنے جملوں میں، اپنے الیکشنز کے بھاشنوں میں ایسی باتیں کہہ کر کے کہ جس سے کہ پھوٹ ڈالو اور شاشن کرو کہ مصداق سامنے آ سکے، وہ کیوں نہیں کرے گی. تو پورے ملک میں کرتی ہے اور کرتی رہے گی. لیکن اس کے برعکس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس چرم سیما پر انہوں نے اس کمیونل کارڈ کو کھیلا پچھلے پارلیمنٹ میں، 400 کا نعرہ صرف 400 کا نعرہ نہیں تھا، بلکہ اس نعرے کے پیچھے بہت سارے اغراض و مقاصد چھپے ہوئے تھے، جس میں آئین کے تبدیل کرنے کا معاملہ بھی تھا. لیکن اس ملک کی جنتا نے 240 پہ اٹکایا، اور 240 میں بھی ہم ایسا مانتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے بھری بے ایمانی کی ہے، اور اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو مول سدھانت ہے، وہ جو مول سدھانت وہ وہاں سے لیتے ہیں. گوڈسے وادی لوگوں کے ساتھ مزیدار بات یہ ہے کہ ایک تو جھوٹ بولتے ہیں اور 100 بار جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے ذرائع ابلاغ کو بھی، کمیونیکیشن ٹولز کو بھی اپنے ساتھ میں پکش پہ کر رکھا ہے. تو ابھی کچھ دن تک چلے گا خالد بھائی، کچھ دن تک یہ دیش اس بات کو دیکھے گا کہ بنیادی سوالوں سے ہٹ کر کے ان سوالوں پہ، جس میں کہ آپس میں صدیوں سے رہنے والے لوگوں کے بیچ میں تفرقے پھیل جائیں، یہ کچھ دن تک اور چلیں گے. لیکن الٹیمیٹلی جنتا کا جو بنیادی سوال ہے وہ سامنے آئے گا. بہار چناؤ میں یہ جو بنیادی سوال ہے جو آئیں گے. آپ کو میں بتا دوں
کہ راہل گاندھی جی نے یا کانگریس پارٹی نے یہ حال کے دنوں میں کہی ہے، لیکن پہلے سے بھی میں مانتا ہوں کہ ہم کسی مدعے کو، بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ٹکراہٹ کے مدعے ہیں اس سے نظر بچاتے نہیں ہیں. ہم صفائی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دلتوں اور مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ جس طرح سے آپ نے اٹیکنگ لائن کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو ایک بنچ آف تھاٹ کتاب سے آپ عبارات لے کر کے اس کو سامنے رکھ رہے ہیں. ساورکر کے جو آئیڈیاز ہیں اس ملک کو کیسے بنانا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو، اس عبارت کے ہر پنے کو سامنے رکھ کر کے کام کر رہے ہیں. تو یہ کچھ دن تک چلے گا. ہندوستانی انگریزوں سے بھی لڑا ہے اور ان سے بھی لڑے گا. یہ سنگھرش ہے، اور یہ سنگھرش جو ہے کئی معنوں میں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے. بہار میں بھی یہ سنگھرش ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں گھبراتے کہ مسلمانوں کے اوپر حملے ہوئے تو مسلمان کا نام نہیں لیں گے. بالکل لیتے ہیں، بار بار لیتے ہیں. دلتوں پہ اتیاچار ہوا ہے، پورے ہندوستان میں دلتوں پہ اتیاچار اس سرکار میں بڑھا ہے، اتی پچھڑوں پہ ہوا ہے. تو ان کے خلاف کرسچنس پہ، سکھوں پہ، جہاں پر بھی یہ اتیاچار ہوگا تو کانگریس پارٹی نام لے کر کے وہ جاتی ہے. ابھی راہل گاندھی کا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں، جہاں بھی اٹروسٹی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون کس کاسٹ کا، کون کس مذہب کا ہے. تو بہار میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بہار کی جنتا سجگ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اور گوڈسے وادیوں کے ارادے تو کو کیا سمجھتے ہیں. ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سناتن دھرم کے خلاف کوئی بیان ہے؟ کانگریس کے کئی نیتاؤں کا مسلسل سناتن دھرم کو لے کر ان کے خلاف، سناتن دھرم کے خلاف بیان آیا. کیا لگتا ہے کہ ان بیانوں کے بعد کچھ ہندو ووٹ کھسکیں گے اس بہار اسمبلی الیکشن میں، یا آخر ایسے بیان کی کیا ضرورت تھی؟ سوال یہ ہے کہ جب ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے تو ڈیبیٹ کے صرف ایک رخ ہو نہیں سکتے ہیں. دھرم کو سمجھنے کے بھی کوئی ایک رخ ہو نہیں سکتے ہیں. مذہب کی رواداری اور مذہب کو کیسے سمجھا جائے، سناتن دھرم کو کیسے سمجھا جائے، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو سے، اور ہندوستان تو دیکھیے انڈین سوسائٹی ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، ڈیبیٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں کبیر کی بھی ڈیبیٹ ہے، بدھا کی بھی ڈیبیٹ ہے، امبیڈکر نے جن سوالوں کو کھڑا کیا وہ بھی ڈیبیٹ ہے. ہمارے ہاں مختلف طریقے سے اپنے آستھا کے ساتھ، اوپر والوں کے ساتھ رشتہ بنانے کی بھی ڈیبیٹ ہے. تو وہ ڈیبیٹ کا حصہ ہے، وہ کسی کی مخالفت نہیں ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ڈیبیٹ ہے اور جو ان کی سمجھ ہے، وہ ان کی یہ سمجھ ہے کہ صرف میں ہی سچ ہوں اور سب جھوٹے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سچ ہو سکتے ہیں، بحث تو کرتے ہیں. لیکن ایک پرسیپشن بنانے کی یا بن رہا ہے، یا کچھ جو بھی آپ کے مخالفین ہیں، جو ویرودھی ہیں، وہ بنانے کی کوشش میں ہے کہ کانگریس جو ہے ہندو ویرودھی ہے. کئی اسپیچز اگر آپ دیکھیے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوگا کیوں؟ فریڈم اسٹرگل میں دیکھیے گا، گوڈسے کی گولی کے شکار ہونے کے بعد ہے رام کہہ کے جنہوں نے اپنی جان دی ہو، وہ پارٹی کیسے کسی مذہب کے خلاف ہو سکتی ہے اور ہندو سماج کے یا ہندو دھرم کے خلاف ہو سکتی ہے؟ وہ ہے نہیں. ہندو دھرم میں ایک بہت سارے ڈیبیٹس ہیں، اور ڈیبیٹس کو کوئی مسلمان نہیں چلا رہا ہے، ہندو سماج کے بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں. وہ ڈیبیٹ ہے، اور اسی ڈیبیٹ کی وجہ سے یہ اتنا مضبوط ایک ملک بن کے ہمارے سامنے آیا ہے، جس میں سرو دھرم سمبھاو بھی ہے، جس میں رواداری بھی ہے، جس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا طریقہ بھی ہے، اور ایک ساتھ رہنے کا بھی تعلق بھی ہے. تو اس لیے بھارتیہ جنتا پارٹی جن سوالوں کو کھڑا کر رہی ہے اس کا کوئی آدھار نہیں ہے. آدھار کی بات ہو رہی ہے تو بہار میں اگر ہم کاسٹ ایکویشن کی ہی بات کریں تو بہار میں او بی سی، ای بی سی بہت بڑی تعداد میں ہے. بہار میں کانگریس کے اندر آپ نے دلت پردیش ادھیکش تو بنا دیا، لیکن کوئی او بی سی کا بڑا چہرہ نظر نہیں آتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو ہے کہ چہرے بھی استھاپت کیے جائیں، رکھے جائیں، لیڈرشپ اپنے بغل میں رکھے. یہ کوشش جاری ہے، اور اگر آپ دیکھیے گا کہ ہم نے پارٹی اسٹرکچر میں جو بدلاؤ لائے وہ سب تو ہوا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ انصاف پہ مبنی آپ سرکار بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، یا بنانے کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ نہیں اشارہ ہے. کیا کانگریس پارٹی نے جب بھی کوئی سرکار دیش کی بنائی اور اسٹیٹ کی بنائی تو اس نے ان ورگوں کو کمپلیٹ چھوڑ تو نہیں دیا؟ اگر چھوڑا ہوتا تو ہم پبلک سیکٹر یونٹ بناتے ہی نہیں.
कांग्रेस के ज़माने में ही राज्यों में हो या देश के पैमाने पे पब्लिक सेक्टर यूनिट इसलिए बना कि रिजर्वेशन की पॉलिसी दी जा सके। ओबीसी ईबीसी रोस्टर का पूरा मामला अगर देखिएगा तो अर्जुन सिंह जी मिनिस्टर थे तो उन्होंने एजुकेशन में प्रमोशन का मामला रखा। तो इसलिए ये मामला कांग्रेस के साथ जुड़ नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता ये बात मैं मानता हूँ कि और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और वो कोशिश हो रही है। अगर हम चुनाव की ही बात करें तो पिछला विधानसभा चुनाव छोड़ दें, जो हालात बिहार में रहे हैं उसको लेकर अगर हम हाल के दिनों की लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, 3। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर देखें, उस परिप्रेक्ष्य में, तो आप अभी कहाँ पाते हैं अपना आपको, क्योंकि 3 सीट बहुत ज़्यादा है नहीं, वो एक तरह से ये बात सही कह रहे हैं कि हमें उम्मीदें, पूरे अलायंस को उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, 20+, 25+ की उम्मीदें थी, वो हो नहीं पाई। उसका मुहासबा भी हमने किया और उस मुहासबे के नतीजे में भी आप ये देखिएगा कि अभी जो अलायंस हमारा है उस अलायंस को हम बहुत ही मेहनत से और हर रोज़ उस पर बैठक करके, हर ऑप्टिक्स पे बात करके कर रहे हैं। तो आदमी अपने कमियों से सीखता भी है और हमने सीख लिया है, तो हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हमको उसका फ़ायदा ही मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार फिर अगर बिहार में गठबंधन यानी महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और चुनाव हार गई, तो कांग्रेस के अस्तित्व पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आखिरी सवाल है। कांग्रेस के अस्तित्व पर हारने और जीतने का फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे इसका फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस का इतिहास इस मुल्क की जंग आज़ादी के इतिहास के साथ चलता है और हमारी एक मजबूत विरासत है जो है और रहेगी। तारीख को आप कोशिश तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी विभिन्न टेक्स्ट के माध्यम से कि तारीख को मस्क कर दें। जो जिस तरह का स्ट्रगल किया है कांग्रेस पार्टी ने या हिंदुस्तानियों ने, और हिंदुस्तान में सभी लोग, मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई, तमाम जाति के लोगों ने मिल कर के जो मेहनत की है इस मुल्क को बनाने में, सजाने में, आज़ादी दिलाने में, वो इतिहास तो कम नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रगल के साथ, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कांग्रेस का इतिहास भी चलता है। तो जब उस इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस तो ख़त्म होगी नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा एक खोखला नारा है जो इन्होंने दिया तो और फेल कर गए, तो वो तो हो नहीं सकता। ये ज़रूर है कि ठीक है हम हार गए या लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है जब वो सब बहुत ज़्यादा दिनों तक सरकार से बाहर रहती है। तो पॉलिटिकल पार्टी में हम वो है, कहीं डूबे कहीं उभरे, ये तस्वुर कांग्रेस पार्टी का हमेशा चलता रहेगा। ये ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारे दिमाग से, हमारे जिसको कहते हैं कि हमारे तमद्दनी एक सफ़र का हिस्सा बन चुका है कांग्रेस पार्टी, तो वो अलग नहीं हो सकती। सियासत में, राज्यों में, देश में रूल करने के मामले में वो कमज़ोर हो सकती है, दिखती है, लेकिन कांग्रेस के ऑप्टिक्स के बिना, कांग्रेस के बिना चीज़ें आगे बढ़ती नहीं हैं। डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारे इस अहम बातचीत में शामिल हुए जो बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है और बहुत अहम मुद्दों पर बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का।